हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हसीब है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे बाब को खोलूंगा, एक ऐसा बाब जो स्याही से नहीं, ऐसा बाब जो खून, आंसुओं और लाखों लोगों की राख से लिखा गया है। एक ऐसा बाब जो यूरोप के दिल में एक खौफनाक नज़रिए के अरूज के साथ शुरू हुआ और एक बेमिसाल हौलनाकी में तब्दील होकर ख़त्म हुआ। जो टॉपिक है वो है द लाइफ इन द कंसंट्रेशन कैंप्स बिटवीन इन द वर्ल्ड वार टू। वो मज़ालम जो वर्ल्ड वार टू के दरमियान एडोल्फ हिटलर ने लोगों के साथ किए। एक वक्त था जब यूरोप के दिल में एक काला साया मंडला रहा था। साल 1933 की बात है, जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी इक़्तिदार में आई। उनका एक ही मकसद था, एक पाक नस्ल की हुक्मरानी और हर उस शख्स का ख़ात्मा जो उनके नज़रियात के ख़िलाफ़ है और जो उनको नापसंदीदा करता है। इसके अंदर माजूर, रोमन्स, बुज़ुर्ग, सियासी कैदी, बच्चे, बीमार और जो लोग उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए, वो सब लोग उसमें शामिल हैं। शुरू में उन्होंने अपने मुखालफिन को कैद करना शुरू किया। छोटे छोटे कैंप्स बनाए, जिस तरह के डैकहाउ एक कैंप का नाम था। लोग सोचते थे ये बस चंद दिन के लिए हम इन कैंपों में जाएंगे और फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ये उनकी खुशफहमी थी। तो लोग सोचते थे कि चंद सालों की बात है, मगर उन्हें ये खबर नहीं थी कि ये तो एक हौलनाक दास्तान का आगाज़ है। और फिर साल 1936 की बात है, जब एक खौफनाक रात आई जिसका नाम था क्रिस्टल नाइट, जिसके अंदर लोगों के घर, मकान, इबादत गाहें, दुकानें, सब कुछ जला दिया गया। हज़ारों मर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको कैंपों में भेज दिया गया और ये एक इशारा था कि अब जुल्म की इंतहा होने वाली है। जब एक साल बाद 1939 में दूसरी आलमी जंग वर्ल्ड वार टू शुरू हुई, तो नाजियों का कब्ज़ा यूरोप के बड़े बड़े हिस्सों में फैल गया। अब लाखों मज़ीद लोग उनके शिकंजे में आ गए और उनमें लाखों लोग शामिल थे। और इन लोगों को इकट्ठा करना और इनको कैद करना, इसको नाजीज़ ने नाम दिया द फाइनल सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को अमली जामा पहनाने का फ़ैसला कर लिया गया, जिसका मतलब था कि लाखों लोगों का ख़ात्मा। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहां आपका नाम छीन लिया जाए, आपको सिर्फ एक नंबर बना दिया जाए, आपको एक नंबर अलॉट हो, वही आपकी पहचान हो, और आपके कपड़े उतरवा दिए जाएं और सिर्फ एक यूनिफॉर्म आपकी पहचान हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं। और इन लोगों को, ये जो कैदी थे, इनको कैंप्स में रखा जाता था। जो कैंप्स थे वो दो किस्म के थे, एक था कंसंट्रेशन कैंप, दूसरा था एक्सटर्मिनेशन कैंप्स। जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे वो कैंप्स थे जहां पर कैदियों को लाया जाता और
ان سے وہاں پہ محنت مزدوری کروائی جاتی اور ان پر تشدد کیا جاتا، اور ان کا مقصد فوری طور پر مارنا نہیں تھا بلکہ انہیں محنت کے ذریعے ختم کرنا تھا۔ یہاں لوگ بھوک، پیاس، بیماری اور تشدد اور تھکاوٹ کی وجہ سے مر جاتے۔ ان کیمپس کے اندر، ان میں جو کیمپس تھے ان کا نام ڈیکھاؤ، اس کے بعد ریونسبرگ، اور اس کے علاوہ 3-4 کیمپس اور بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ایک اور کیمپ کی قسم ہے، وہ ہے ایکسٹریمینیشن کیمپ، جو اس سے خطرناک کیمپ تھے۔ یہ کیمپ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے بنائے جاتے تھے، وہ تھا کہ بڑے پیمانے پر لوگوں کا قتل عام، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارا جائے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے خطرناک جو کیمپ آتا ہے، جو ایکسٹریمینیشن کیمپ اور کنسنٹریشن کیمپ سے زیادہ خطرناک تھا، اس کا نام تھا آشویٹس کیمپ۔ یہ سب سے خطرناک کیمپ کس لیے تھا؟ یہ کیمپ اس لیے تھا کہ یہ ایٹ اے ٹائم کنسنٹریشن کیمپ بھی تھا اور ایکسٹریمینیشن کیمپ بھی تھا۔ یہاں پر لوگوں سے مزدوریاں کروائی جاتی، ان سے لیبر ورک کروایا جاتا، پتھر اٹھوائے جاتے، ہر قسم کا ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ ہوتی۔ اور دوسرا، یہاں پر بڑے پیمانے پر لوگوں کو قتل کیا جاتا، ان کو گیس چیمبرز میں ڈلوا دیا جاتا، جو آج کی دنیا میں ہر بندہ گیس چیمبر سے واقف ہے۔ ذرا سوچئے، اپنی سوچ کو اس طرف لے کے جائیں کہ ایک پلیٹ فارم پر ایک ٹرین آ رہی ہے جس میں سینکڑوں لوگ نیچے اتر رہے ہیں، جن میں بوڑھے، بچے، عورتیں، جوان سب شامل ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ نیچے اتریں۔ ان کے اندر سے جو صحت مند لوگ ہوتے ان کو علیحدہ کر دیا جاتا، جو بیمار، بزرگ اور جو بچے ہوتے ان کو علیحدہ۔ جو بچے اور بزرگ ہوتے ان کو بتایا جاتا کہ انہیں نہانے اور ان کو جراثیم کشی کے لیے، مطلب کہ نہانے کے لیے ایک جگہ لے کر جایا جا رہا ہے، اور وہ ایک بہت خطرناک جھوٹ تھا۔ آشویٹس میں ایک انتخابی عمل ہوتا تھا، جو لوگ کام کرنے کے لیے قابل ہوتے انہیں کچھ عرصہ زندہ رہنے کا موقع ملتا اور جبراً مشقت کروائی جاتی، لیکن نصیب ان کا بھی مرنا ہوتا تھا۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں کہ جو لوگ بیمار ہوتے ان کے ساتھ کیا کیا جاتا۔ ان لوگوں کو گیس چیمبرز میں لے کے جایا جاتا اور ان کو شاورز کے نیچے کھڑا کر دیا جاتا۔ ایک چیمبر کے اندر تقریباً 6000 لوگ، ہزاروں کے قریب لوگ آ جاتے، مے بی آئی ایم رانگ، بٹ ہزاروں کے قریب لوگوں کو لایا جاتا، اور اس کے اندر جب لوگ آ جاتے تو چیمبر کو لاک کر دیا جاتا۔ تو لاک کرنے کے بعد جو شاورز ہوتے تھے ان کے اندر سے ذائکلون بی نامی ایک گیس کو چھوڑا جاتا۔ وہ گیس اتنی خطرناک ہوتی کہ چند منٹوں کے اندر لوگ دم توڑ جاتے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اور یہ سوچتے وقت مجھے گوز بمپس آ رہے ہیں کہ انسان کی سوچ کس حد تک جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ لوگ مر جاتے اور چیمبرز کو کھولا جاتا اور گیس کو نکالا جاتا، تو ان لاشوں کو نکالنے کے لیے سونڈر کمانڈوز کو کام پہ لگایا جاتا، جو خود یہودی تھے، اور ان کو یہ لاشیں اٹھانے کا ذمہ دیا جاتا۔ ذرا سوچئے کہ وہ لوگ لاشیں جو اٹھا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چند دنوں بعد ان کا بھی انجام یہی ہونا ہے، تو
یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہوتی تھی، اور یہی سیناریو ایک اور کتاب دا مین ان سرچ آف میننگ میں بتایا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر وکٹر فرینکل نے بتایا، انہوں نے جس طرح اس کی منظر کشی کی کہ آپ کے کپڑے اتروا دیے جاتے، آپ کے سر کے بال اتروا دیے جاتے، مطلب کہ آپ کے جتنے بال ہیں سارے ان کو شیو آف کروا دیا جاتا، آپ کو ایک نمبر پکڑا دیا جاتا، اب ایک خاص یونیفارم دے دیا جاتا آپ کو، اب آپ سے آپ کی تمام پہچان، آپ کا ریلیجن، آپ کی نیشنلٹی، آپ کی ایتھنیسٹی اور آپ کا پروفیشن، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ سب چھن گیا، آپ کی آئیڈینٹی صرف ایک نمبر رہ گیا ہے۔ بھوک اس قدر تھی کہ لوگ زندہ ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئے، خال اور ہڈیوں کے علاوہ بندوں کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے اندر سے گوشت نہ ہونے کے برابر، خوراک میں ایک روٹی کا ٹکڑا اور ذرا سا شوربہ دیا جاتا، اور وہ صرف دن میں ایک دفعہ ان کو کھانے کو ملتا۔ تشدد، مار پیٹ روز کا معمول تھی، اور ان کے ساتھ اگر کوئی ان سے غلطی سرزد ہو جاتی تو ان کے ساتھ بے تحاشا تشدد کیا جاتا۔ جو لوگ کیمپس کے اندر تھے ان کو کیپوز کہا جاتا تھا۔ کیپوز کے ساتھ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ان کو اتنا مارا جاتا کہ وہ مار کھانے کی وجہ سے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے، اور ذہنی اذیت اس قدر تھی کہ مطلب ہر وقت لوگوں کے اوپر موت کا خوف کہ کسی بھی وقت اگر وہ بیمار ہو گئے تو ان کو مروا دیا جائے گا، ان کو گیس چیمبرز میں ڈلوا دیا جائے گا۔ اور جب ایک لاش کو گیس چیمبر سے نکلوایا جاتا، جب لوگ مر جاتے تو جو سونڈر کمانڈوز ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ ان لوگوں کی چتا کو آگ لگاؤ، ان کو بڑی بڑی بھٹیوں میں ڈال دو، جب وہ ان بھٹیوں میں ان کی لاشیں سڑ جاتی پھر ان کو پاؤڈر بنا کر ان کو کھیتوں میں پھینک دیا جاتا۔ مقصد کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارنا۔ تو آج بھی جب لوگ ان کنسنٹریشن کیمپس میں جو کہ جرمنی میں واقع ہیں، آج بھی جب لوگ ان کو وزٹ کرتے ہیں تو ان کے آنسو نہیں رکتے، ان کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور جب ان کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں کہ ان کے بڑوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تو وہ ایک عجیب سے بے بسی اور غصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا پھر کبھی نہ ہو۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نفرت اور انتہا پسندی کسی بھی حد تک تباہی لا سکتی ہے، اور تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہمیں ہمیشہ چوکس رہنا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور ماضی کو یاد رکھنا ہے اور مستقبل کو محفوظ بنانا ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، جس کے اندر ہم نے آشوٹس کیمپ کے اندر ہونے والے ظلم یا ہولوکاسٹ کے بارے میں پڑھا ہے یا اس کو جانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہنستے، کھیلتے اور مسکراتے رہیں، اور جو تاریخ سے ہم نے سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس سے کچھ سبق لیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔